क्या 2021 में उजलत में अफगानिस्तान से निकलने पर अमेरिका इस वक्त क्या पछता रहा है? अभी अफनान साहब ने बात की थी बगराम एयरबेस की। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका ऐसा क्या हासिल नहीं कर सका जो वो अब हासिल करने का ख्वाब देख रहा है? या अफगानिस्तान लौटने के अमरीकी इरादे के पीछे रूस और चीन से अफगान तालिबान की बढ़ती हुई कुर्बत है? क्योंकि ये वही अफगानिस्तान है जहां से 4 साल पहले 31 अगस्त को रातों रात निकलने के अचानक फैसले के दिफा में ट्रंप के पेशरो साबिक सदर जो बाइडन ने कहा था कि अफगानिस्तान में मजीद रुकना कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन सदर ट्रंप अपने दूसरे दौरे सदारत के आगाज पर पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे। साथ ही उन्होंने साबिक इंतजामिया के काबुल से निकलने के फैसले को खित्ते में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया था। जबकि कल लंदन उतरने के बाद उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मीडिया के सामने भी किया। सदर ट्रंप की ख्वाहिश को मुस्तरद करते हुए तालिबान हुकूमत ने कहा कि लालच पर मबनी मकासद रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए, वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अमरीकी सदर के बयान की तरफ नाज़रीन ज़रा वापस चलते हैं। सदर ट्रंप का ये दावा कि बगराम एयरबेस इस जगह से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है, ये वाज़े करता है कि ट्रंप इस खत्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख से परेशान हैं और इस सूरत हाल में वो यहाँ रहकर चीन के साथ साथ रूस पर भी नज़र रखना चाहेंगे। ट्रंप की इस परेशानी को गुज़िश्ता दिनों चीन में होने वाली दिफाई परेड ने भी बढ़ाया होगा, जहां चीनी सदर शी जिनपिंग के दाएं और बाएं तरफ रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन मौजूद थे। वहां मौजूद 26 सरबराहान मुमलिकत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ और ईरानी सदर भी शामिल थे। इस परेड में नाज़रीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत चीन ने कई नए और मुनफरिद हथियारों का मुजाहरा किया था। अमरीकी सदर ने इस तकरीब पर तनकीद करते हुए इसे वाशिंगटन के खिलाफ साजिश करार दिया था। यहाँ ये बात याद रखना भी ज़रूरी है कि चीन पहला मुल्क है जिसने 2023 में तालिबान की उबूरी हुकूमत में अफगानिस्तान में अपना सफ़ीर तैनात किया था और रूस अब तक वो वाहिद मुल्क है जो अफगान तालिबान हुकूमत को बाकायदा तस्लीम कर चुका है। ऐसे में अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस की किसी भी सूरत वापसी का इसकी ख्वाहिश का बारहा इजहार ट्रंप की टेंशन को बड़ा वाज़े कर रहा है। लेकिन अफगान तालिबान ने किसी भी सूरत बगराम एयरबेस अमेरिका को देने से साफ इनकार कर दिया है। अफगान वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को हमारे अड्डे वापस चाहिए तो हम इससे अगले 20 साल मजीद लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि एक्स पर जारी बयान में अफगान तालिबान ने कहा कि दोहा मुआहदे के तहत अमेरिका अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का पाबंद है। लेकिन चंद अफगान और तालिबान उमूर के माहिरीन का यह ख्याल है कि अफगान तालिबान की तरफ से बगराम एयरबेस की अमेरिका हवालगी खारिज इम्कान भी करार नहीं दी जा सकती। तालिबान नाज़रीन अफगानिस्तान में इक़्तिसादी और माशी बेहतरी के लिए यकीनन किसी अच्छी बिजनेस डील के मुंतज़र हैं और सदर ट्रंप जो कि एक मंझी हुई कारोबारी शख्सियत है, उनके पास भी यकीनन इस मौके के लिए कोई अच्छी डील भी होगी जिसको वो किसी मुमकिना डेडलॉक की सूरत में तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते होंगे। इसी दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका तालिबान के साथ बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की दोबारा तैनाती के लिए मुज़ाकरात करा। इसी दौरान आज फिर अमरीकी सदर ने बाकायदा तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस को इसे तामीर करने वालों को वापस नहीं किया तो बुरा होगा। जिसके बाद सवालात उठते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ क्या एक्शंस ले सकता है और क्या वाकई बगराम एयरबेस को तामीर करने वाला अमेरिका है। पहले सवाल का जवाब तो डेफिनेटली वक्त बताएगा, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब तारीख से मिलता है जो ट्रंप को एक बार फिर गलत साबित करता है। बगराम एयरबेस 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन ने सूबा परवान में कायम की थी, जिसे 1980 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान सोवियत अफवाज का इंतहाई अहम अड्डा समझा जाता था। 9/11 के हमलों के बाद 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और इसे कब्जे में ले लिया। 20 साल तक बगराम बेस अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मरकज़ बना रहा। तारीख़ी हक़ाइक़ बताते हैं कि बेस की तामीर रूस ने की और बाद में तोसी अमेरिका ने की। इस बेस पर बैक वक्त 10,000 से ज़ायद फ़ौजी रह सकते हैं। यहाँ 2 रनवे हैं, इसके साथ 100 से ज़्यादा की पार्किंग मौजूद है जिसके इर्द गिर्द दीवारें बम धमाकों से महफूज रख सकती हैं। बेस पर 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल मौजूद है। अब देखना है कि बगराम एयरबेस की लड़ाई का जो ऊँट है
وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سر بگرام ایئر بیس کا تذکرہ آپ نے نکالا تھا, تو یہ بتائیں کہ واقعی بگرام ایئر بیس صرف چین کے جوہری ہتھیاروں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے ہی امریکہ لینا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو تائیوان میں ایکسیس ہے امریکنز کو, ان کے پاس جو ہے وہ فلپینز میں ایکسیس ہے, ان کے پاس اور بہت ساری وہاں پہ جگہوں پہ جو ہے وہ ایکسیس ہے, ملٹری بیسز ہیں ان کی. یہ تو بگرام کے کیا وہ کچھ رہے تھے, معاملہ کچھ اور تھا میرے نزدیک. وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پورے خطے میں جو تمام ممالک ہیں ان کو کنٹین کرنے کے لیے, یہاں پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے, اسی لیے آپ بناتے ہیں ایئر بیسز یا بیسز بنتی اسی لیے, تو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے. ممکنہ طور پر کیا پاکستان اور ایران پر بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ تو دیکھیں اس کا امپیکٹ افغانستان پہ ہونا تھا, اور پھر دوسرے نمبر پہ پاکستان پہ ہونا تھا, پھر تیسرے نمبر پہ ایران پہ, اور پھر باقی جگہوں پہ. سب سے زیادہ تو ہمیں اس کا اثر آتا اگر یہ وہاں پہ ہوتا معاملہ, کیونکہ دیکھیں, اور میں اس پہ ویسے آج کل ایسے ہمارے تعلقات تو اتنے اچھے نہیں ہیں افغانستان, لیکن اس پہ میں ان کو ضرور کمنٹ کروں گا کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم 20 سال اور لڑ لیں گے, آپ کو بیس نہیں دیں گے. یہ ایک اچھی انہوں نے کیا کہتے ہیں بات کی. اور پھر اگر جس طرح سے بات کر رہے ہیں عفنان صاحب بھی, اور جو طالبان کی طرف سے فوراً سے اس پر ری ایکشن آیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے؟ زاہد صاحب. جی بالکل. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا کلیئرلی کہا ہے, ان سے جب ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ ان سے نیگوسیشنز تو کر رہے ہیں, تو what if they don't allow you, جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا you will see what I will do. اس کا مطلب ہے کہ he is adamant to. اس کی 3-4 وجوہات ہیں جی. ان کو بگرام اس لیے چاہیے کہ افغانستان میں ایک تو پہلے ان کو ڈر ہے کہ یہاں سے جو انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے افغانستان کو بیس کوئی اور کنٹری کر کے امریکن جو انٹرسٹ ہے ان کو ہٹ کریں جی, کیونکہ 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہو چکے ہیں جو ISIS اور ISIL ریلیٹڈ ہیں امریکہ کے اندر بھی, جو اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا. دوسرا یہ کہ وہ خوش نہیں ہے افغانستان سے. دیکھیے افغانستان میں $7 بلین کا ویپن چھوڑ کے گئے ہیں جی, اور دس واز نیٹوز وڈرال, امریکہ کا وڈرال تھا, بڑا آرگنائزڈ وڈرال ہونا چاہیے تھا. یہ کوئی 2 تتسیز اور ہوٹوز یا کوئی 2 ریبل گروپس نہیں وڈرا کر کے گئے, ایک پراپر وڈرال نیٹو کی فورسز گئے. تو ویپنز کو چھوڑ کے جانے کا کوئی مقصد تھا, وہ ایک ڈسٹرب, ایک کہتے ہیں نا ہائبریڈ پلس کنونشنل کوریجن رکھنا چاہتے ہیں رشیا کے اوپر, چائنا کے اوپر, اس ریجن کے اندر. تو وہ ان کو مقاصد حل نہیں ہو رہے تھے, وہ ویپن بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر $40 to $47 ملین a week وہ ان کو دے رہے تھے جی, اور طالبان کو ٹو اچیو سم کائنڈ آف اسٹیبلٹی, ایٹ لیسٹ کوئی تھوڑا سا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ تو جو ڈالر کا بکسا جاتا ہے وہ چند جیبوں میں جاتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود افغانستان اور پیپل آف افغانستان. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور تیسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنا ہوا تھا, جس نے چائنا کو یہاں پہ چیک کرنا تھا, روکنا تھا, سو کالڈ واچ ڈاگ, تو وہ تو نکما نکلا. اس کو تو بنیان المرصوص جو پاکستان کا رسپانس گیا, اس نے اس کو بالکل فارغ کر دیا. تو اب وہ کوئی بھی بگ پاور جو ہوتی ہے کرن, وہ کبھی بھی سپیسز نہیں چھوڑتی جی. وہ ابھی یہاں پر بیٹھ کر جو رشیا کا, ابھی دیکھیں نا, رشیا نے آج بلیک سی میں اپنے تھوڑا سا مسلز شو کیے ہیں, تو رشیا کو لیے بھی ایک کوریجن, ایک انٹیمیڈیشن یا ایک کنسرن ضرور اس کے بیک یارڈ میں. بیک یارڈ بنا نا, رشیا کے بیک یارڈ میں اس کی امریکہ کی پریزنس ول کریٹ کنسرنز. سکویز کریں گے, رشیا کو بھی سکویز کریں گے, چائنا کو بھی چیک میٹ کریں گے, اور افغانستان کے اندر رہ کے جو اپنا تھریٹ ہے اس کو میٹیگیٹ کریں گے. اور اس جس شرمندگی جو اس کو سو کالڈ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سے, بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جس طریقے کا افغانستان ہو چکا ہے, امریکنز اگر ادھر آتے ہیں تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی سم تھنگ گڈ ول ہیپن. میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا اٹ ول بی بیٹر. ابھی بھی نہیں ہے تو ہمارے اوپر کون سا وہاں سے تحفے آ رہے ہیں جی وہاں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اطہر بظاہر تو جیسے عفنان صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اچھا ایک ان کی طرف سے بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا, یہ ری ایکشن آیا, لیکن واقعی یہی ری ایکشن آ گیا آپ کو لگتا ہے کہ چلے گا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑا مانا جاتا ہے کہ وہ جس طرح سے ڈیل کرنے کے ماہر ہیں, اور پھر افغانستان میں بھی اگر جو بات ابھی زاہد صاحب کر رہے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہیں تک یہی سلسلہ رہے گا یا پھر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ بیسکلی تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ افغانستان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا کہ بھائی آپ کو اڈے نہیں دیں گے. اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور مینٹل اس وقت جو ان کی وہ کس جگہ پہ ہیں اور امریکہ کس جگہ پہ. یہاں پہ 20 سال سے دنیا کی تاریخ کا
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آج 10 سالوں کا بھی، انسانی تاریخ کا مضبوط ترین ملٹری الائنس 20 سال وہاں پہ بیٹھا رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ وہاں سے نکلے ہیں، جو سینز پوری دنیا نے دیکھے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کے اوپر اتنا وہ سائیکولوجیکلی امپیکٹ کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ ان کو وہ کوئرس کر لیں کہ بھائی آپ مجھے یہ دیں اور آپ یہ کریں. اب یہ پہلے امریکہ بیہائنڈ دا سینز کوشش کرتا رہا، جب کوشش مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک دم سے کیئر سٹارمر کے ساتھ کھڑے ہو کے فوراً اس کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم کوشش، وہ بھی پریشان تھے کہ سٹارمر کے کیا ہوا ہے، تو وہ اس وقت تک ان کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں، اس وجہ سے یہ اس کو پبلک میں لے کے آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ چائنا آ کے اپنا فٹ پرنٹ اس طرح بنا لے گا. جب سے چائنا نے بنایا ہے، پھر رشیا نے بھی وہاں پہ بنایا، اور ان کو یہ مسئلہ ہے. دیکھیں چائنا کو تو وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں جہاں سے وہ مانیٹر کرتے ہیں، وہاں پہ آئے روز ان کے جہاز ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، دیگر جگہیں بھی ہیں. یہاں پہ انہوں نے کس کے اوپر نظر رکھنی ہے؟ دیکھیں پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے. ویسے تو اختیار ولی صاحب کا ہلکا بھی 1 گھنٹے کی مسافت ہے، اگر وہ آپ نوشہرہ آئیں تو پاکستان کا جو ہے، تو انہوں نے تو پاکستان پہ بھی نظر رکھنی ہوگی امریکنز نے. پر مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال افغان اس موڈ میں ہیں کہ وہ ان کو دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ان کا موڈ دیکھ کے، ان کا طور طریقہ دیکھ کے چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان کافی عرصے سے چیزوں کو ڈیل کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے امریکنز پاکستان سے کہیں کہ کچھ معاملات میں آپ دیکھ لیں، لیکن یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کہ افغانستان کو ہماری ضرورت ہے، اور ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا ہے کہ طالبان حکومت نے $1 بلین ہر ماہ دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور امریکہ $300 ملین دینے کو تیار ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے امریکہ ان کو دہشت گرد کہتے تھے، آج آپ دیکھ لو جولانی صاحب جو ہیں، سنا ہے کہ وہ جو شام والے وہ بھی جا رہے ہیں امریکہ، ان کے سر کے اوپر انہوں نے $10 ملین کی بونٹی لگائی ہوئی تھی، اور اچانک انہوں نے ان کو سٹیٹسمین بنا دیا. تو کبھی یہ کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. میرے خیال میں جو حالیہ ایپیسوڈ ہوئی ہے، یہ جو قطر والی ایپیسوڈ ہوئی ہے، اس سے امریکہ خود جتنا انڈرمائن ہوا ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے پاس اس وقت اتنی مورل اتھارٹی ہے کہ وہ چیزوں کو اس طریقے سے ڈکٹیٹ کر سکے. ہاں مسل کے ذریعے، بروٹ فورس کے ذریعے اگر وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ 20 سال یہ پہلے بھی کر چکا ہے. اور $1 بلین اگر واقعی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایئر بیس دے دی جائے گی طالبان کی طرف سے؟ دیکھیں انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اگر آپ سارا افغانستان بھی آپ کہیں نا کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں بیچ دیں، اور ہمیں آپ بہت سارا کو پیسہ دے دیں، تب بھی ہم آپ کو یہ والی بات یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ کوئی ایک زمین کا بھی ہمارا حصہ جو ہے وہ کوئی فورن پاور ادھر آ کے بیٹھے. ٹھیک. تو اب جہاں تک بات ہے ہمارے تو ظاہر ہے ان کے ساتھ کافی سارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی بات درست ہے. اچھی بات تو یہ ہوتی جو ہمارا پلان بھی تھا کہ ہمارے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہو جاتے، اور یہ جو روزانہ ادھر سے ٹھیک کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کے وہاں سے جو حملے ہوتے ہیں وہ کوئی اس کی وجہ سے پاکستان. عفران صاحب اگلا آپشن ویسے امریکہ کے پاس ہوگا کیا پھر اگر نہیں وہاں سے بات بنتی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو آبجیکٹو ہے نا اس وقت وہ ہے گریٹر اسرائیل کو بنانا، اور اس کے راستے میں جو کچھ آئے گا اس کو وہ تباہ و برباد کر دیں گے. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ اس طرح نہیں بن سکتا کہ آس پاس اسرائیل کے جو ہے بڑے ممالک، ایک نیشن سٹیٹ ممالک فوجوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. وہ تبھی بن سکتا ہے جب تباہ و بربادی ہو. اس تباہ و بربادی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اگر پاکستان کوئی پیک کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے یا کوئی مسلمان ممالک تگڑے تو یہ ان کو پہلے سے کاؤنٹر کرتے ہیں، اور تاکہ یہ آرام سے. گریٹر اسرائیل کیسے بنے گا آپ مجھے بتا دیں؟ کیا آپ کے خیال میں مصری آنے دیں گے، یا سعودی عربیہ یا عراق یا سیریا یا لبنان؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تباہ و بربادی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو.